हलचल मच गई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 8 साल बाद तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग का फैसला सुना दिया कि तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। इलेक्शन कमीशन के 68 सफात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि तहरीक इंसाफ ने आरिफ नकवी समेत 34 गैर मुल्की शहरियों से फंड्स लिए। 13 अकाउंट्स भी ऐसे हैं जिन्हें पोशीदा रखा गया। फैसले में यह भी लिखा गया है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के सामने गलत बयानी की। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को शो कॉज नोटिस जारी करने का फैसला कर लिया है ताकि ये बता सके कि पार्टी को मिलने वाले फंड्स क्यों ना जब्त कर लिए जाएं। अब सवाल यह है कि क्या इलेक्शन कमीशन के फैसले से इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूं। ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अवैस तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अमीर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है जुनैरा अजहर साहिबा ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपके जानिब आऊंगी। फैसला आ गया, शोकॉज हो गया क्योंकि ममनुआ फंडिंग साबित हो गई। अब आगे क्या होगा? जब ममनुआ फंडिंग साबित हो गई तो आगे का रास्ता बिल्कुल क्लियर है। बहुत आइन वाजे करता है, पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट वाजे करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जो बयान के बारे में कहते हैं झूठा है, मैं झूठा नहीं कहता उसको, मैं कहता हूँ गलत बयानी शायद उसमें हुई हो, तो वो 62F की तरफ लेके जाता है। इलेक्शन कमीशन का जो काम था वो उसने कर दिया और यही उसके पास इतने इख्तियार था कि वो उसकी समाअत करता, इसको इंक्वायर करता और बहुत ज़्यादा टाइम लिया इलेक्शन कमीशन ने। इसमें 8 साल लगाए और स्क्रूटनी कमेटी ने बहुत टाइम लगाया और बहुत ज़्यादा माइन्यूटली चेक किया। 8 वॉल्यूम्स खुफिया रखे गए थे जो बाद में इलेक्शन कमीशन ने अकबर अहमद के हवाले किए और ये तय पाया कि साहब ममनुआ फंडिंग हुई है। ये तय पाया कि जो स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का 5 साल से चला रहा है वो गलत है और जब गलती होती है तो उसके सजा भी आइन में लिखी हुई है। फिर ये तय पाया है कि इस जमात ने कितने अकाउंट लिए हैं, कितने पैसे लिए हैं, कितने गैर मुल्की हैं और कितना ममनुआ फंडिंग है। तो एक कॉम्पैक्ट वो है डिसीजन है जो 68 पेजेस का है, मतलब 8 सफ़े पर ईयर के हिसाब से है। अब मुझे इस पर जाहिर है अभी काबीना के पास जाएगा, काबीना यकीनी तौर पर इसको सुप्रीम कोर्ट भेजेगी, उसका कोई बड़ा बेंच बनेगा। ANP का केस अवैस तौहीद साहब को याद होगा, हम तारीख के तालिब में रहे हैं। ANP का नैब का केस, सॉरी वली खान की नैब का केस हमें याद है कि भुट्टो साहब ने पाबंदी लगाई थी और इसी तरह लगी थी। सुप्रीम कोर्ट का रेफरेंस गया था और वहां से उस पर पाबंदी लगी थी जो फिर नैब के बाद ANP में कन्वर्ट हो गया। मजारी साहब उसके सरबराह हो गए और बेगम नसीम वली खान उसकी सेक्रेटरी जनरल हो गई, तो उन्होंने आगे बढ़ाया उसको। तो लोग मतलब पाबंदियां मसले का हल नहीं है ना। मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि 62F या डिस्क्वालिफिकेशन वो भी मसला कोई हल नहीं है। मसले का ये हुआ क्या है, हमारे साथ क्या हुआ, क्या हमारी और भी पार्टियां फंड लेती हैं, नहीं लेती, ये इंक्वायरी हो रही है, इसकी समाअत हो रही है। मुझे ज्यादा हैरत असल में PTI के जो थिंक टैंक हैं उनके ऊपर है जिन्होंने सुबह आके ऐलान कर दिया कि हमें फतह हो गई, हम जीत गए, हम कामयाब हो गए, हम पर इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी नहीं लगाई। और बार बार बताया गया है कि इलेक्शन कमीशन पाबंदी नहीं लगा सकता, लेकिन वो आज शाम तक यही गाना गा रहे हैं कि हम पे पाबंदी नहीं लगी और हम जीत गए। अब शाम को आके सद्दो उमर ने थोड़ा सा सैनिटी प्रिवेल हुई है और उन्होंने कहा है कि हम कानूनी जो खराबियां हैं उसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम तौहीन अदालत का भी इल्जाम लगाएंगे वगैरह वगैरह। तो बहुत अच्छी बात है कि रास्ता कानून का इख्तियार किया जाए, कानूनी रास्ता ही बेहतर होगा, लेकिन परेशानी है और एक बड़ा मसला सामने है। सही। अवैस तौहीद साहब, आपके ख्याल में इस फैसले से इमरान खान की सियासी साख को कितना नुकसान पहुंचा? शुक्रिया शाइस्ता। बिल्कुल मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब के बयानिए को, तहरीक इंसाफ के बयानिए को एक धचका पहुंचा है और बहुत बड़ा धचका पहुंचा है, क्योंकि वो शफाफ और शफाफियत पे बात करते हैं, एहतसाब की बात करते हैं और वो ये बात करते हैं कि जरदारी एंड कंपनी और शरीफ ख़ानदान जो है वो चोरी
لوٹ مار کا پیسہ جو ہے وہ باہر لے کے جاتے ہیں، اور ان پہ الزام یہ لگ رہا ہے، یہ 68 وغیرہ پیجز کا جو ایک شارٹ آرڈر ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ 8 سال کے اندر، اور ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر چیف الیکشن کمشنر کی ساکھ بھی داؤ پہ تھی، کیونکہ ان کو ہی ہدف بنایا ہوا تھا تحریک انصاف نے، تو ایسا نہیں کہ بہت سارے وہ اس میں لوپ ہولز ڈالتے، تو ایک مربوط طریقے سے انہوں نے ایک اپنا ورڈکٹ لکھنے کی کوشش کی اور وہ دیا ہے، اور اس میں اس طرح کے ظاہری بات ہے کہ لکونات موجود ہیں کہ کس طریقے سے بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، کس طریقے سے جو دعویٰ کیا گیا ہے ورڈکٹ کے اندر کہ 34 جو ہے غیر ملکی شہری ہیں، وہ ظاہری بات ہے پاکستان کے قوانین کے مطابق پابندی لگی ہوئی ہے۔ دوسرا جو 351 فارن کمپنیز ہیں، اب یہ کہ ان ثبوتوں کی بنیاد پر اب یہ ہو سکتا ہے کہ نادانی میں ہو، معصومیت میں ہو، رولز ریگولیشن کو اگنور کیا ہو، اس وقت ایک فون کال پہ سارے امپورٹنٹ لوگ موجود ہوتے تھے، خان صاحب کے، تحریک انصاف کے، جہانگیر ترین کے اور ان کے علیم خان کے جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے تھے، لوگ آتے تھے، تو شاید اس ایک سیاسی نشہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر یہ بائی پاس کیا ہو، لیکن بڑے سنگین الزامات ہیں۔ اور اس کے بعد تو پھر ہم نے دیکھا، مجھے لگ رہا ہے جس طرح ابھی کہہ رہے تھے ill prepared تھی جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی، اسی طریقے سے جس طرح نون لیگ کے لوگ ایک دوسرے کو مٹھائیاں کھلا رہے تھے کہ جب جی آئی ٹی بنی، شاید وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے۔ نہیں، میرے خیال میں ایک سیاسی انتشار اتنے ہیں کہ اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے، آپ بس شادیانے بجاتے رہے، ill prepared۔ اور پھر نون لیگ کی جو جمعہ بازار لگا پریس کانفرنسز کا، اس کے بعد 11-12 بجے سے لے کے نہ ختم ہونے والا جمعہ بازار جو پریس کانفرنسز کا، اس کے اندر بھی الزامات بہت ہیں۔ آپ لیگل پوائنٹس پہ بات کریں، اب یہ دیکھیں 3 ٹیئرز پہ جائے گی، جس طرح ابھی این بی سی کہہ رہے تھے، یہ جائے گی کیبنٹ سے پہلے 3 جگہ پہ، انٹیریئر منسٹری، لا منسٹری اور پارلیمانی کمیٹی، یہ 3 اپنی اپنی رپورٹس بنائیں گے۔ کیبنٹ وہ ظاہر ہے کہ وہ سب کچھ لگا دیں گے کہ ڈسکوالیفائی بھی کر دو، بین بھی کر دو، لیکن جب یہ سپریم کورٹ میں جائے گا اور سپریم کورٹ کا یہ استحقاق ہے، تو سپریم کورٹ کیا 3 رکنی بینچ بنائے گا، وہی بینچ بنائے گا جس پہ اعتراض تھے، یا فل کورٹ بینچ بنائے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بہت سارے مراحل طے کرنے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ لٹ گیا، کیونکہ اس وقت جو ایک سیاسی انتشار ہے شائستہ، اس کے اندر تو یہ ہے کہ آپ لاجک، ریزننگ، رولز ریگولیشن کی بات کرتے ہیں، لگتا ہے جیسے کہ آپ کوئی انکا بات کر رہے ہیں، کوئی انوکھی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں پاکستان کی تاریخ میں جس طرح انہوں نے کہا، نیب جس کی بنیاد مولانا بھاشانی نے رکھی تھی، جو بنگلہ دیش سے تعلق تھا، لیفٹ انکلائن تھے، لبرل پروگریسو ان کی ایک پالیٹکس تھی، اور وہ اس کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بین کیا تھا سپریم کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد حیدرآباد سازش کیس کے اندر ایک ٹریبونل بنایا، اور یہ پابندی لگائی کہ جی باہر سے لائر نہیں آ سکتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ذاتی طور پہ این بی سی کی طرح اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ ایک پاپولر پارٹی پہ پابندی لگائیں، کیونکہ نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ کیس بھی وہاں پہ پڑے ہیں الیکشن کمیشن میں 2 سال 3 سال 4 سال، تو اس کا مطلب ہے سیاسی نظام پہ وار پڑ سکتا ہے، جو گڑھا آپ آج کھودیں گے کہیں اس میں نہ گر جائے، اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہے۔ تو بھٹو صاحب کا جب کیس چل رہا تھا تو ان کو باہر سے وکیل کی جو سروسز تھی وہ لانے کی اجازت نہیں ملی۔ اسی طریقے سے جس طرح نیب کے قوانین کے اندر یہ پھنسے ہیں، جس طرح ایک دوسرے پہ الزامات کیسز لگا کے پھنسے ہیں، خان صاحب دیکھیں نا سینہ چوڑا کر کے، ایک تو ماشاءاللہ سینہ ویسے ہی چوڑا ہے خان صاحب کا، ایتھلیٹ آدمی ہے، ابھی بھی فٹ آدمی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، لیکن وہ جو سینہ چوڑ کے جو بات کرتے چوڑا کر کے کہ ہم نے کیسز نہیں بنائے، ان کے ہی کیسز بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا آپ سینٹی پریویل ہو سکتی ہے، کیا یہ سارے کہ جی امین و صادق بھی لگا دیں؟ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب خطرے میں ہے، تحریک انصاف خطرے میں ہے، لیکن بین کرنا کسی پاپولر پارٹی کو، ایک الیکٹرل پروسیس کے اندر سے پارٹی کو نکال دینا، مجھے لگتا ہے کہ یہ پھر نامکمل بات ہوگی، اور یہ سیاسی نظام کے لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک ضرب ہوگی۔ ٹھیک ہے زنیرہ، جو الزامات نواز شریف صاحب پر لگے اور جو اب عمران خان صاحب پر لگے ہیں، آپ ان دونوں میں کیا مماثلت اور کیا فرق دیکھتے ہیں؟ یہ تو آپ نے کافی مزیدار سوال کیا ہے۔ کافی فرق ہے میرے خیال ہے، وہ منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، اس میں شیل کمپنیز انوالوڈ ہیں، اس میں
آف شور اکاؤنٹس انوالوڈ ہیں. ورجن آئیلینڈس کی بات ہے, وہ تو بالکل اور چیز ہے. انٹرنیشنل ایک کیس تھا, پاناما پیپرز واز این انٹرنیشنل انویسٹیگیشن. ایک کنسورشیم آف جرنلسٹ تھا جنہوں نے بہت سارے پولیٹیشینس کے بارے میں انفارمیشن کلیکٹ کی تھی. یہ تو آئی وڈ سے اٹس مور آف اے لوکل اٹیک. جو ایس کے بابر ہیں وہ فاؤنڈنگ ممبرس میں سے ہیں پی ٹی آئی کے, اور انہوں نے اپنے پرسنل بھی کوئی اسکورس شاید سیٹل کیے ہیں جو یہاں تک لے کے آئے ہیں, اور شاید ان کے پیچھے کچھ قوتیں بھی ہیں جنہوں نے اس وقت کے لیے اس فیصلے کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا. لیکن میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ڈائریکشن میں جاؤں گی. دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے, پروہیبٹڈ فنڈنگ اگر ثابت ہو گئی ہے تو جو بھی لا نے اپنا ڈیو کورس لینا ہے وہ تو وہ لے گا, لیکن پھر وہی لڑائیاں, پھر وہی جوڈیشری کے مسئلے, پھر وہی سپریم کورٹ کی کورٹ میں آپ نے بال ڈال دیا ہے. تو اس کا کوئی اینڈ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آپ ایک فیصلے پہ ایک پارٹی کو شادیانے بجاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور دوسری پارٹی ڈیفینسو ہوئی بھی ہے. ایک کو باہر نکال کے آپ نے دیکھ لیا کہ اس سے کیا ہوا ہے, ایک بڑے لیڈر کو, دو کو رادر, ابھی آپ ایک تیسرے کو بھی دیوار کے ساتھ لگائیں گے. تو یہ ایک جو آئی وڈ سے سول ملٹری بیلنس کریٹ کرنے کی ہم بات کرتے ہیں ملک میں, وہ کدھر جا رہا ہے, اس کو آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ اور اس میں میں زیادہ پولیٹیشنز سے مخاطب ہوں کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں. کیا آپ لوگوں نے بیٹھ کے اپنے مسائل آپس میں حل کرنے ہیں کہ بار بار ان کو اسکورز کو سیٹل کرنا ہے, ایک دوسرے کے پرانے لوگ نکال کے, پرانے ڈاکیومنٹ نکال کے, والیوم 10 کی بھی بڑی بات چیت ہوتی ہے. یہ سارا سرکس جب تک سیٹل ڈاؤن نہیں ہوگا تب تک یہ جو آج ہمیں اکنامک پرابلمز ہوئی ہوئی ہیں اور بھی کئی طرح کی پرابلمز ہوئی ہوئی ہیں جس کا ہم آج کے دن ذکر نہیں کرتے چلیں, لیکن یہ پرابلمز یہ روٹ کاز ہے. یہ جو آپ کی پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے اور ایک دوسرے کے خلاف یو آر ڈیگرز ڈران, یہ کب تک چلے گا؟ دوسرا, جس انداز میں اور جس ٹائم پہ یہ فیصلہ آیا ہے کہ نون لیگ شور مچا رہی ہے پنجاب میں ہارنے کے بعد, فراگوگی, توشہ خانہ, گھڑیاں بیچتی, مطلب ہر الزام یو نیم اٹ, وہ ایک پوری کیمپین چلائی گئی. اینڈ میں پھر کہا گیا الیکشن کمیشن کو کہ پلیز آپ ان کے اس فیصلے کو سامنے لے کے آئیں. تو چلیں, کبھی نہ کبھی تو آنا تھا, اچھا ہوا آ گیا. لیکن جس انداز میں آ رہا ہے, جس ماحول میں آ رہا ہے, وہ ماحول کوئی اتنا فیور نہیں کرتا پاکستان کو اور پاکستان کے سارے پولیٹیکل سینیریو کو. کہاں تو ہم کل بیٹھ کے بات کر رہے تھے کہ موو آن کرنا پڑے گا, ایک ایک سٹیپ نیچے آئیں, ڈیسائیڈ کریں کہ اسی سیٹ اپ کو چلانا ہے یا الیکشن میں جانا ہے. کہاں آج ایک نیا پنڈورا باکس ہے. دیکھیں, بالکل ایک چینج آف دا اسکیم ایک نظر آئی ہے ہمیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ ڈائریکشن ہماری ٹھیک ہے کہ نہیں, کیا حل ہے اس کا, اور اس سے کیا ملے گا ہمیں, کسی اور کو بھی باہر نکال کے دیوار کے ساتھ لگا کے, کیونکہ بہرحال اس وقت لارجسٹ پارٹی تو ہے آپ کی تحریک انصاف جو ہے. تو لیٹس سی, یہاں پہ کسی بھی چیز کو ہم لوگ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ دیکھ ہی نہیں سکتے, پتہ ہی نہیں ہوتا اگلے روز کیا ہونا ہے. صحیح. اور کنفیوژن یہ بھی ہے کہ ڈائریکشن ٹھیک ہے یا نہیں, اس کا تعین کون کرے گا, یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. امیر, آج کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کی ساکھ اور انتخابی سیاست کو کتنا نقصان پہنچتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں شائستہ, آسان کر کے ذرا لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ کیس کیا ہے. جو فیصلہ آیا کیس کا, اس کے دو پہلو ہیں. ایک سیاسی پہلو ہے, ایک اس کا قانونی پہلو. سیاسی پہلو پر آپ آج دیکھ رہی ہے, سارا دن حکومت نے بار بار آ کے پریس کانفرنس کی, رانا ثناء اللہ اور اعظم مزید تارڑ آ گئے, پھر مصدق ملک آ گئے, پھر سردار ایاز صادق اور خواجہ آصف آ گئے. سو بار بار حکومت نے اس کے اوپر پولیٹیکل مائلیج لینے کی کوشش کی. قانونی طور پر فیصلہ ایک ہے اور سیاسی طور پر فیصلہ ایک ہے. سیاسی طور پر اس وقت پی ڈی ایم عمران خان کو پاکستان کا سب سے کرپٹ, بددیانت, خائن, جھوٹا شخص ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نام ای سی ایل میں ڈالے جا رہے ہیں. اور جس طرح پہلے بتایا اویس صاحب نے شاید, کہ اب اس کے اوپر 3 طرف سے کیسز بنا کے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھیجے جائیں گے, اور فیڈرل گورنمنٹ پر اس پر اپروول دے گی کہ آگے کیس سپریم کورٹ تک کیسے لے کے جانا ہے. سو یہ ہے ساری اس کی پولیٹیکل اینگلنگ, جس میں عمران خان کے خلاف سیاسی محاذ, اور ہمیشہ عمران خان کے ہاتھ بھی جب کچھ لگتا ہے
PDM کا, تو عمران خان بھی اس کی پولیٹیکل ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں. آج PDM کے ہاتھ عمران خان کی کچھ کمزوریاں آ گئی تو PDM بھی اس کو ایکسپلائٹ کرے گی اور وہ پوری طرح پولیٹیکل مائنس دے گی. اب آ جائے اس کا جو قانونی پہلو ہے. قانونی طور پر اگر اس کیس میں فارن فنڈنگ ثابت ہوتی، فارن فنڈنگ سے مراد یہ کہ کوئی غیر ملکی حکومتیں عمران خان کی پارٹی کو فنڈ کر کے اور کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے تحت فنڈنگ کرتی، وہ زیادہ سیریس اور ہینیس کرائم کے زمرے میں آ سکتا تھا، جس میں کوئی دو رائے نہ ہوتی کہ ان کی پارٹی ڈسکوالیفائی ہو جاتی اور بین ہو جاتی. صحیح. لیکن ابھی جو ان کے اوپر چارجز اس فیصلے کے تحت ثابت ہوئے ہیں وہ نسبتاً معمولی چارجز ہیں فارن فنڈنگ کے نسبت. اس میں بھی ان کو سزا ہوگی، لیکن چونکہ آج بہت سپلٹ اوپینین ہے بہت سارے لائرز کا، تو جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ان کو کچھ پینلٹی ہو سکتی ہے فائنینشیل، اور ان کی وہ جو اماؤنٹ کمپرومائز ہے وہ اماؤنٹ بھاگ کے سرکار ضبط کر لی جائے گی. لیکن پارٹی بین ہو جائے یا عمران خان ڈسکوالیفائی ہو جائیں، یہ بہت مشکل مجھے بظاہر لگ رہا ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ابھی تو ایکسپلینیشن مانگی گئی ہے، ابھی تو PTI اپنی ایکسپلینیشن دے گی. ہو سکتا ہے چونکہ یہ سارے فیکچوئل ڈاکیومنٹس کے اوپر کیس سارا تیار کیا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا ڈاکیومنٹ یہ پروڈیوس کر دیں، کوئی ایسی بینک اسٹیٹمنٹ، کوئی ایسی ٹریل پروڈیوس کر دیں جس سے فیصلہ نسبتاً تھوڑا اس میں لچک بھی آ جائے، وہ ان کے حق میں چلا جائے. ٹھیک. تو ابھی بہت مشکل ہے یہ کہنا الٹیمیٹ اس فائنڈنگ پہ ہم چلے جائیں کہ شاید PTI کے اوپر پابندی لگ جائے. یہ شائستہ اگر اس طرح بھی امیر بتا رہے تھے تفصیل سے، دیکھیے جو نواز شریف صاحب کا ہے، ظاہر بات ہے پیرل ڈرا نہیں کرنے چاہیے کیس کا، لیکن یہ تھا کہ ڈکلیئر جو آپ نے ایفیڈیوٹ میں کیا ہے وہ جھوٹ کی بنیاد پہ جھوٹا کیا ہے، فیک کیا ہے یا غلط بیانی کی ہے، تو وہ ایک کیس پہ ایک پریسیڈنس ہے. تو خان صاحب جو ہے اس کے اوپر ان کے پولیٹیکل رائیول جو اس وقت حکومت ہے وہ ایک کیس بنا سکتی ہے، گنجائش ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ ایک مشکل لیگل پروسیس ہے. اس کے تحت 62(1)(f) کے تحت کہتے ہیں امین اور صادق، کیونکہ حنیف دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ ایکچولی. حنیف عباسی صاحب گئے تھے سپریم کورٹ میں یہ کیس لے کے، عمران خان صاحب امین صادق لیے، انہوں نے کہا یہ آپ کا صحیح فورم نہیں ہے، الیکشن کمیشن میں ہے. دیٹس ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. مجھے لگتا ہے کہ ایک گنجائش ہے ڈسکوالیفائی کرنے کی، لیکن مشکل پروسیس ہے اور نہیں ہونا چاہیے. خان صاحب اور تحریک انصاف کو پولیٹیکل پروسیس سے باہر مزید پولرائزیشن بڑھے گی اور پارلیمانی نظام کمزور ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا NDC جی شائستہ، میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب اور تحریک انصاف اگر ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے ہیں تو پولیٹیکل پروسیس سے باہر نہیں ہوں گے، بھلے ان کی پارٹی پابندی لگ جائے. میں پھر ماضی میں جاؤں گا، میں ماضی سے سیکھتا ہوں بہت کچھ. ایک جسٹس پارٹی ہوا کرتی تھی جس کی کاپی کی ہے عمران خان صاحب نے تحریک انصاف کے نام سے، اور جسٹس پارٹی اظہر خان کی ہوا کرتی تھی جس میں یہ گئے بھی تھے. یہ تو وہ جسٹس پارٹی زندہ ہو سکتی ہے جب ANP زندہ ہو سکتی ہے، جب پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی بن سکتی ہے، جب اور تو مسئلہ پارٹی کا نہیں ہے، مسئلہ برانڈنگ کیا کر رہے ہیں آپ. عمران خان کی برانڈنگ ہے، اگر 62(f) نہیں لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں آئین میں جو لکھا ہوا ہے، جو SOPs میں لکھا ہوا ہے، جو الیکشن کمیشن کے اختیارات ہیں، جو سپریم کورٹ کے اختیارات ہیں، وہ تو استعمال ہوں گے. کس حد تک استعمال ہوں گے؟ میرا خیال ہے میکسیمم استعمال ہوں گے، اور سپریم کورٹ بھی یہ رسک نہیں لے گی کہ وہ کہیں پر نرمی اور کہیں پر گرمی کا مظاہرہ کرے. اور فیڈرل گورنمنٹ تو ظاہر انڈر پریشر ہے، اس کو غصہ بھی ہے، اس کو اپنے توہین کا بھی بدلہ لینا ہے. وہ تو ریفرنس فائل کریں گے اور وہ کی ذمہ داری بنتی ہے. اگر الیکشن کمیشن ریفرنس کے لیے کہتا ہے تو ان کو ریفرنس فائل کرنا پڑے گا اور مختلف چیزوں کو جوڑ کے کرے گا. تینوں جو پارٹیاں ہیں، انٹیریئر منسٹری، فارم منسٹری اور فائنانس والے، یہ سب مل کے بیٹھیں گے اور یہی SOP ہے. صحیح. اچھا زنیرہ، اعظم نذیر تارڑ جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو ان کی باتوں سے تو بس ایسے ہی لگ رہا تھا کہ خان صاحب کا کریئر گیا. ایک پاپولر لیڈر کا کریئر ختم کرنا کیا اتنا آسان ہوگا؟ دیکھیں کل میں ایک پروگرام میں تھی اور لطیف کھوسا صاحب تھے اس پروگرام میں میرے ساتھ،
تو وہ میری ہر بات سے ایگری بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ ڈس ایگری بھی کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں سب کچھ ہو سکتا ہے. مثالیں وہ یہ دے رہے تھے کہ پاکستان میں بڑے بڑے سیاستدانوں کا تختہ الٹ دیا گیا, ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا. کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا, سسٹم چلتا رہا. اب بظاہر تو آپ کو لگتا ہوگا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی اور کئی دفعہ محترمہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, ایون ان کی اسیسینیشن کر دی گئی, تو سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. واقعی زندگی نہیں رکتی, دنیا نہیں رکتی, معاملات نہیں رکتے, لیکن وہ چلتے چلتے ہم پہنچ کہاں گئے ہیں؟ دیٹ از دا ریئل کوشچن, کہ کیا صرف معاملات چلتے رہنا امپورٹنٹ ہے تاکہ ون وے اور دی ادر چند سیاسی لوگوں کا فائدہ ہوتا رہے, ان کا جو ٹینیور ہے وہ بار بار ایکسٹینڈ ہوتا رہے, وہ بار بار پولیٹیکل سرکل میں موجود رہیں, آنے کے قابل رہیں؟ کیا صرف یہ کور انٹرسٹ ہے, یا کور انٹرسٹ یہ ہے کہ ملک کو امپرووائز کر کے ایک بہتر اکانومی, ایک سٹیبل اسٹیٹ کی طرف لے کے جانا ہے آپ نے؟ تو ان کو دیوار کے ساتھ اگر آپ لگائیں گے تو اس کا بڑا بیکلیش آئے گا, اور اس دفعہ بیکلیش کی ایک جھلک ہم دیکھ چکے ہیں. ہم بیٹھ کے ٹاک شوز میں تو پڑھی لکھی باتیں کر سکتے ہیں کہ عدالت یہ کر سکتی ہے, فلاں کا یہ استحقاق ہے, اس سے یہ بلنڈر ہو گیا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی, لیکن میسز کا جو ایک سینٹیمنٹ ہوتا ہے, یا جس کو کل وہ اس پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ عمران خان نے میسز کو کلٹ میں تبدیل کر دیا, تو پھر اس کلٹ کو ہینڈل کون کرے گا؟ پھر آپ اس ملک کو چلا کے دکھا دیں, اگر لوگ ہی آپ کے اندر, لوگوں میں سے ہی آپ کا ٹرسٹ ختم ہو جائے گا, کون چلائے گا؟ اب یہ بات بھی صحیح ہے کہ کیا عمران خان اور نو عمران خان پہ ہی پاکستان نے رہنا ہے؟ ایسی بات بھی نہیں ہے. لیکن جب تک عمران خان کو آپ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کریں گے, لوگ ریسپونڈ کریں گے. اس وقت سب سے بڑی جماعت ہے, میں بار بار کہہ رہی ہوں, نواز شریف کو جب جی ٹی روڈ سے آنا پڑا تھا, وہ سمجھے تھے میرے ساتھ بہت لوگ آئیں گے, کتنے لوگ آئے تھے؟ اور جب عمران خان کو گھر بھیجا تھا تو بغیر کال کے کتنے لوگ نکلے تھے؟ تو کچھ چیزیں دیوار پہ لکھی ہوئی ہیں, ان کو دیکھیں, ماضی کو بھی ضرور دیکھیں, ضرور کھنگالیں, کیونکہ ہماری ہسٹری بھی بڑی خوبصورت ہے. لیکن اب آپ نے آگے پریسیڈنٹ ماضی جیسی ہی سیٹ کرتے جانا ہے کہ آگے بڑھنا ہے, یہ ڈیسیجن ہے. صحیح. اچھا امیر, دیوار سے لگانے کا جدہ تعلق ہے تو اس قوم کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے, بلکہ دیوار میں چن دیا گیا ہے اس قوم کو. اس قوم کے سارے ذرائع, سارے وسائل. جی کیا فرما رہی ہیں آپ؟ چلیں ٹھیک ہے. تو جب تک آپ یہ دیوار نہیں توڑیں گی, جب تک آپ یہ دیوار نہیں توڑیں گی, معاشی غلامی کی, استحصال کی اور بدبودار نظام کی, اس وقت تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہاں پر جمہوریت کے نام پر آمریت آئیے اور آمریت کے نام پہ جمہوریت آئیے. اس ملک کا مقدر یہ بن چکا ہے. 56 سے اب تک آ جائیے آپ, ماضی میں جانا پڑے گا آپ کو, سیکھنے کے لیے, لرن کرنے کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے. ورنہ یہی کھڑے رہیں گے ہم, کبھی عمران خان, کبھی ذوالفقار علی بھٹو, کبھی بے نظیر بھٹو, مارتے رہیں گے لوگوں کو ہم. چلیں آپ جو مارنے والے ہیں ان کا ہاتھ روکنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ دونوں کا پوائنٹ آ گیا. امیر, یہ جو آج فیصلہ آیا ہے, ان نتائج سے کیا لگتا ہے کہ اکبر ایس بابر ایسا ہی کوئی فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نہیں, وہ تو اس سے زیادہ سخت فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. 2014 میں جب انہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا, ان کی توقعات تو اس سے زیادہ تھی. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ فیصلہ اتنا سخت نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کے خلاف اتنا سخت کیس ثابت ہو سکا ہے. دو باتیں, ایک تو ناصر بیگ چغتائی صاحب نے جیسے فرمایا کہ اگر کوئی پارٹی بین ہوتی ہے تو ماضی میں بھی نئے نام سے وہ پارٹی دوبارہ آتی رہی ہے, لیکن اس میں ایک فرق یہ ہے کہ اگر عمران خان کے اوپر کوئی زد پہنچتی ہے اس کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد, تو پھر نئی پارٹی تو بن سکتی ہے تحریک انصاف کی طرف سے, لیکن عمران خان کے نام سے کوئی پارٹی نہیں بنے گی, یہ ذہن میں رکھیے گا. آئینی قانونی طور پہ پھر وہ پارٹی کسی اور کے نام سے رجسٹر کروانا پڑے گی, وہ عمران خان رجسٹر نہیں کروا پائیں گے. ایک دوسرا, جو اویس صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ پیرلل تو ڈرا نہیں ہو سکتا نواز شریف صاحب کے ایفیڈیوٹ میں اور عمران خان صاحب کے, لیکن اس میں ایک فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو ایفیڈیوٹ دیا یا بیان الفی دیا تھا, وہ ان کے اپنے ایسٹس کے بارے میں یا ان کی اپنی ویلتھ کے بارے میں تھا. جی, وہ ریسیویبل ان کی انکم کا جو کیس تھا, جبکہ عمران خان صاحب کا ہے وہ ایک آڈٹ سرٹیفکیٹ ہے, جی,
جو نیچے سے آڈیٹر نے تیار کر کے چیئرمین کو بھجوا دیا, اور چیئرمین کے چونکہ سگنیچر کے بعد وہ آڈٹ رپورٹ جمع ہوتی ہے الیکشن کمیشن میں, تو یہاں عمران خان یہ پلی لے سکتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ میرے پاس تو یہ پوری آڈٹ کی فائنڈنگ موجود ہے جو مجھے نیچے سے آڈیٹر نے, میں تو فائنینشیل ایکسپرٹ نہیں ہوں یا میں تو کوئی آڈیٹر نہیں ہوں, مجھے تو یہ آڈٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا پارٹی کے فائنانس سیکرٹری کی طرف سے یہ بھیجی گئی, جس کو میں نے ایز آتھورائز سگنیٹری سائن کر کے الیکشن کمیشن کو بھجوا دی. سو وہاں نواز شریف کا پرسنل کیس ہے, یہاں عمران خان کا کیس جو ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل نہیں ہے, وہ انڈائریکٹلی کیس بنتا ہے. صحیح. اچھا اویس واحد صاحب, کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ورسز الیکشن کمیشن چل رہا ہے. آج کے فیصلے کے بعد کیا تلخیاں اور تنقید مزید بڑھے گی؟ بالکل بڑھے گی, اور ظاہر بات ہے کہ دیکھیے ایک تو چیف الیکشن کمشنر کو عمران خان صاحب نے کی حکومت نے خود لگایا تھا, اور انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد ایک انٹرویو میں کہا, انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ نے لگوایا ہے, اس کے بعد پھر وہ اس کے اگینسٹ ہو گئے, اور ظاہر بات ہے کچھ ہوں گے ان کے تحفظات اور انہوں نے وہ بھی کیا. لیکن یہ جو طریقہ ہے نا دباؤ ڈالنے کا, گھیراؤ کرنے کا, ایک احتجاجی گھیراؤ کرنے کا, کہ جو ادارے کا فیصلہ پسند نہیں ہے اس کا احتجاجی گھیراؤ کر دیں, یہ غلط روش ہے. آپ فیصلے کو سپریم کورٹ یا عدلیہ کا کوئی فیصلہ ہے اس کو آپ تحفظات ہیں اس کو بالکل ایڈریس کیجیے, آپ کے پاس میگا فون ہے, آپ کے پاس جلسہ ہے آپ کے, لیکن اس ادارے کی فزیکل عمارت پہ چاہے نون لیگ ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے تحریک انصاف, یہ ایک غلط طریقہ ہے, یہ غلط روش ہے. اور جو عمران خان صاحب کے چاہنے والے ہیں, چاہے وہ تجزیہ کار ہوں, چاہے ان کے چاہنے والے جو ان کے نظریے کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اتنی ہے کہ وہ قانون اور آئین سے بالاتر ہے, تو یہ غلط ہے. سپریم کورٹ بھی آئین کے تابع ہے, اس یہ ریاست کا جو وہ ہے اسپرٹ ہے وہ اسی میں پنا ہے کہ آپ قانون اور آئین کے تحت چلتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ سپریمیسی آف لا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی پاپولسٹ پالیٹکس کے ذریعے وہ آپ جو ہے وہ ایک اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ کرائے پاپولیرٹی سے. بالکل, اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ایک کیرزمیٹک لیڈر ہیں, کراؤڈ پلر ہیں, اور اپنی حکومت کی رخصتی کے بعد باوجود اس کے کہ ان کی گورننس بہت ہلکی رہی ہے, بہت خراب رہی ہے, بہت ویکنیسز تھیں اس میں, اس کے باوجود انہوں نے ایک نیریٹو بنایا جس نے ان روڈز بنائی, اور انہوں نے لولی کو پنجاب کے گڑھ کے اندر دے دیا. لیکن یہ ایک تاثر ہے عمران خان صاحب کا, ایک منٹ دیجیے گا بس مجھے, یہ تاثر ہے کہ جو ان کا ووٹ ہے وہ تو ہے, جو دوسرے لوگوں کا ووٹ ہے یا جو دوسرے لوگوں کی سپورٹ ہے وہ چوری ڈکیتی یا اسٹولن مینڈیٹ ہے. یہ طریقہ غلط ہے, اور اسی وجہ سے, اسی روش کی وجہ سے اتنا پولرائزڈ انوائرمنٹ ہے جس کے اندر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما یا ان کے کارکنان وہ بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. تو میڈیا بھی پولرائزڈ ہو گیا, آپ کو اداروں کے جو فیصلے ہیں اگر اس میں سوچ آپ کو ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے یا ان کے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پولرائز انوائرمنٹ میں رہ کے نہیں رہیں گے. دیکھیں, ایک صرف فیکٹ چیک کے لیے سپریم کورٹ سے ایک جماعت بین ہوئی تھی, نیب, نیشنل عوامی پارٹی, جو غلطی تھی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو, انہوں نے کہا تھا بھارت کی فنڈنگ انہوں نے لی ہے. دو پارٹیز اس سے پہلے ہوئی ہیں, ایک ایوب خان صاحب کے زمانے میں جماعت اسلامی, مولانا مودودی صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ جیل بھیج دیا تھا, اور دوسری پارٹی کیس میں, جی بالکل, اور احمدی کیس میں اگر اس کو ہم پولیٹیکلی کریکٹ ہم ورڈ یوز کرنا چاہیں تو ایک وہ جماعت اسلامی, ایک کمیونسٹ پارٹی, وہ 50 کی دہائی کے اندر بدقسمتی سے لیاقت علی خان صاحب کے زمانے میں ہوا تھا. اور آپ دیکھیں کہ لیفٹ کو اتنا کارنر کیا, اتنا نقصان پہنچا اس سے کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا کہ رائٹ ونگ کو لیفٹ ونگ چیک اینڈ بیلنس کرے, لیفٹ ونگ کو رائٹ ونگ کرے. تو یہ جو اگر ایک ہی مزاج کے, ایک ہی سیاسی روش کے اگر ایک معاشرہ پرورش کر رہا ہو, سیاسی معاشرہ, تو اس میں پھر اگر ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو نہیں ہوگا تو کیسے مزہ آئے گا, کیسے آپ کی ترویج ہوگی معاشرے کی. تو مجھے لگتا ہے پولرائزڈ انوائرمنٹ از دی پوائنٹ ٹو بی بلیمڈ اور ٹو بی کاؤنٹرڈ ایکچولی. ٹھیک, یہ تو تھی ہمارے اینالسٹ کی رائے, اور جب یہی سوال ہم نے سوشل میڈیا کے صارفین کے سامنے رکھا کہ کیا الیکشن کمیشن کے فیصلے سے عمران خان کا سیاسی مستقبل خطرے میں پڑ گیا, تو 36% لوگوں کا خیال تھا کہ جی ہاں عمران خان کا سیاسی مستقبل خطرے میں ہے, جبکہ 64% لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ عمران خان کا سیاسی مستقبل خطرے میں نہیں ہے بلکہ محفوظ ہے. بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس.